अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू थिंग्स दैट मैटर एंड जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर कमिंग। आज का टॉपिक मैंने इसलिए चूज़ किया है, आप भी सोच रहे होंगे कि एकदम से फितना दज्जाल। हमने पहले पढ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में, अल्लाह की एग्जिस्टेंस के बारे में, फिर हमने देखा कि इस्लाम ही क्यों, वाई इस्लाम की हक्कानियत के बारे में हमने जो है वो पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमने कुरान मजीद की हक्कानियत के बारे में पढ़ा, और ये चंद एक जो शुरू की क्लासेस थी, इसका मेरा पर्पज़ था कि आप लोगों को ज़रा कॉन्फिडेंस मिले अल्हम्दुलिल्लाह कि दीन इस्लाम वाकई ही एक सच्चा दीन है, और दीन इस्लाम जो है वो बहुत रैशनल पे खड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब एकदम से हम इस टॉपिक पर इसलिए जंप किए हैं कि मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये बावर कराना चाहता हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस, इस तरह के हलाकात, इस तरह की क्लासेस और एक दीनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने की अहमियत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ। वन ऑफ द सॉल्यूशंस टू बी सेफ फ्रॉम फितना दज्जाल इज़ टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल जो कि रिलीजियस माइंडेड हैं, एंड टू ज्वाइन सच ऑर्गेनाइजेशंस अल्हम्दुलिल्लाह जो असहाबे कहफ मॉडल है, टू स्टे टुगेदर, टू स्टिक टुगेदर, टू कीप कमिंग इन सच गैदरिंग्स, ताकि आप डाइवर्ट ना हो जाएं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी कैलकुलेशन है, और उसके मुताबिक जो आप लोगों की जनरेशन है, यू कैन डिसएग्री बट दिस इज़ माई कैलकुलेशन, कि आखिरुज़्ज़मा का जो दौर है, आखिरुज़्ज़मा के दौर में कुछ चेन ऑफ इवेंट्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम इमाम मेहदी, मतलब अगर मेजर साइंस की बात करूँ, फिर दज्जाल, फिर उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का निकलना, दाबतुल अर्ज़, सो ऑन एंड सो फोर्थ। 10 साइंस हैं, बिग साइन। उससे पहले के जो प्री मेहदी इवेंट्स हैं आखिरुज़्ज़मा के हवाले से, जिसमें बहुत एविडेंटली माइनर साइंस पूरे हो चुके हैं, मतलब इस पे तो कोई भी स्कॉलर अब डिसएग्री नहीं करते, बल्कि हर स्कॉलर का ये मानना है कि माइनर साइंस तो इस तरह पूरे हो चुके हैं, इस तरह आया हो चुके हैं कि उससे डिसएग्री किया ही नहीं जा सकता। अब माइनर साइंस के बाद हमें कुछ ऐसे साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री मेहदी टाइम्स के, जो क्लियरली हदीस में मेंशन है, जैसे जेरूसलम में आबादी, किसकी आबादी? जूइश सेटलमेंट दोबारा से। इसी तरह मदीना की वीरानगी, ये सही हदीस है, इलामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है, सही उल जामे में हदीस है कि जेरूसलम की आबादी मदीना की वीरानगी होगी। अब मदीना की वीरानगी, बहुत से स्कॉलर्स इसको इंटरप्रेट करते हैं कि वो स्पिरिट जिस पे मदीना कायम हुआ था, वो स्पिरिट मुसलमानों में नहीं रहेगा, और मदीना पे अगर इसको ग्रेटर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ग्रेटर इज़राइल जब वो बनाएंगे, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं, और उसका उन्होंने शुरू कर दिया है पूरा एक प्लान, तो जब वो ग्रेटर इज़राइल को एक्सपैंड करते करते मदीना तक जाएंगे, तो ये इससे मुराद है, ये भी कुछ स्कॉलर्स की इंटरप्रिटेशन है कि मदीना तक वो जाएंगे। और उससे पहले कुछ वॉर्स का भी जिक्र है जो कि हमें देखने को मिल रही हैं शाम के इलाके में, खसूसन शाम, यमन और इराक, ये 3 इलाकों का हदीस में जिक्र आता है कि जब इन 3 इलाकों में, हदीस के कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं, ये 3 इलाके बार बार मेंशन है कि इराक में, शाम में, यमन में बदअमनी देखोगे तुम, स्पेशली शाम के इलाके में खाना जंगी देखोगे तुम, सैंक्शंस लगते देखोगे। सैंक्शंस के अल्फाज हैं कि रोमन सैंक्शंस लगाएंगे। रोमन्स आज के आपको पता है, फिर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, नेटो भी कह सकते हैं जिसे, वो सैंक्शंस लगाए हुए हैं इन इलाकों पे। तो बहुत ज़्यादा आया हैं ये प्री मेहदी टाइम्स के जो साइंस हैं वो भी। तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आपकी जो जनरेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जनरेशन है आने वाले टाइम्स में, और आप लोग और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ कर भी सकते हैं इस हवाले से। यानी ये वो दौर चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, अकॉर्डिंग टू मी, जितनी मैंने स्कॉलर से भी डिस्कशन की है, उनकी भी बातें समझी हैं स्कॉलर्स की, ये वो दौर चल रहा है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिन और मुनाफिक को अलग अलग करेगा, और आगे जाके तो मज़ीद इसका कठिन टेस्ट लिया जाएगा, और वो हमारे सामने हो रहा है। जो गज़ा का इशू है उसको लेकर आपके सामने है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मेरा कहने का मतलब आपको ये है कि जस्ट टू एनकरेज यू गाइज़ कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर द पीपल जो उस रोड में कुछ कंकरियाँ डाल सकते हैं। द रोड टू मेहदी, इमाम मेहदी की जो रोड बनेगी, जो बनना शुरू हो गई है और जो बन रही है, उसमें आप बहुत कुछ इनपुट इंशाल्लाह ताला दे सकते हैं। आगे का जो दौर है वो बहुत कठिन आने वाला है, और पनाह मांगनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए। प्री मेहदी टाइम्स में वॉर्स भी हैं,
اور وہ بہت بگ وارز ہیں، اور اس میں خصوصاً عربز کا ذکر آتا ہے کہ بہت مار پڑنے والی ہے، عربز کو بہت مار پڑنے والی، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ ایسے سائنز آ جائیں کہ امام مہدی آ جائیں اور دجال کا خروج ہو جائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جب آ جائے گا پھر تمہارا ایمان تمہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والا، یعنی دجال سے پہلے پہلے گڈ ڈیڈز کر لو، دجال سے پہلے پہلے ایمان کو بلڈ کر لو، اس کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی کہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں تو پھر وہ کوئی خاص اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ حدیث سنا دیتا ہوں میں آپ کو، حدیث میں یہ مینشن ہے کہ 3 چیزوں سے پہلے اپنی فیتھ پہ کام کر لو، ان میں سے ایک دجال ہے، کہ دجال کے ظہور سے پہلے۔ تو دیکھیں الحمدللہ ہم اس سیٹنگ میں ہیں کہ اگر ہم کام کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کام بھی بہت لے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور امت کا ریوائول وہ ہمارے دور میں شروع ہوگا، اور شروع ہو گیا ہے۔ غزہ کا جو ایونٹ ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن اس میں سے بہت خیر بھی نکلی ہے۔ ظاہر ہے جو بھی ایونٹ ایسا ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے اس میں، اور خیر بھی ہوتی ہے، تو خیر کا پہلو آپ کے سامنے ہے۔ یوتھ میں میں اب ایک اویئرنیس دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں ایک شوق دیکھ رہا ہوں دین اسلام کو سمجھنے کا، یوتھ میں امہ کا کنسیپٹ ریوائیو ہوتے دیکھ رہا ہوں، یوتھ میں سسٹم، اسلام ایز اے سسٹم، یہ بات چھڑ گئی ہے۔ یوتھ میں وہ شوق پیدا ہو گیا کہ ہم پریکٹسنگ مسلمان بنیں، اسلام کے ریوائیول میں کچھ رول پلے کریں، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس سیٹنگ میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے کہ اللہ تعالیٰ امت کے ریوائیول میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں انکلوڈ بھی کریں اور اس حوالے سے ہم رول بھی پلے کریں۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، یہ ٹاپک بہت فیسینیٹ کرتا ہے یوتھ کو، اور اس پہ بہت مزہ بھی آتا ہے بات کرنے میں، بیکاز اٹس سچ اے ٹاپک جو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ بہت سی تھیوریز، کانسپریسیز بھی، انٹرپریٹیشنز ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جس کو ہم کہہ لیں کہ ایک ڈوپامین ملتی ہے، اس لیے یوتھ اس میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں واضح کر دوں اس بات کو کہ دیکھیں ہم اس ٹاپک کو اس لیے نہ ڈسکس کریں کہ چسکا لینے کے لیے یا کوئی انٹرسٹنگ چیز بنا کر میں اس کو پیش کروں آپ کے سامنے، بلکہ ہم اسی اپروچ سے چلیں جس سے ہمارے اسلاف چلا کرتے تھے کہ وائی ٹو ٹاک اباؤٹ دیز ٹاپکس ان دا فرسٹ پلیس، مائنر سائنس، میجر سائنس، دجال، اس کے بارے میں بات کیوں ہونی چاہیے، ہمارے اسلاف کی کیا اپروچ تھی، ہمارے جو پائس پریڈیسیسرز گزرے ہیں تو وہ یہ اپروچ تھی۔ القرطبی کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is to inform people about them, to awaken them from their negligence, and to encourage them to take precaution with repentance and renewed devotion, such that they will not be caught off guard and be unable to make up for their shortcomings. القرطبی کہتے ہیں، امام القرطبی، کہ ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ہیں ان کو جگایا جائے اور ان کو ویک اپ کال دی جائے، اور ان کو اس بات کی جو ہے وہ انکریجمنٹ کی جائے کہ اپنے آپ کو درست کرو، اپنے اعمال کو درست کرو۔ تو ان ٹاپکس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک انٹرسٹنگ انفارمیشن سنی اور سن کر گھر چلے گئے اور اس کے بعد ریسرچ کرتے رہے الومیناٹی پہ، فری میسن پہ، دجال پہ اور سیٹینک سمبلز پہ، اور عمل میں کوئی چینج نہیں آ رہی۔ تو دس از ناٹ دی پرپز، رائٹ؟ اس کے علاوہ یہ بہت زبردست ابن حجر، ہمارے ون آف دا گریٹ پائس پریڈیسیسر، کہتے ہیں The wisdom in the science preceding the hour is that it will alert the heedless and encourage them to repent and prepare. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے سائنس کیوں بتائے، اتنا کیوں ڈرایا؟ اس لیے کہ اس کے قریب کے جو لوگ ہوں گے وہ ایک دم جاگ جائیں اور وہ اپنے ایکشنز کو ریوزٹ کریں۔ جیسے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہی سیڈ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا what have you prepared for it؟ کتنا خوبصورت جواب ہے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ تو چلو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن اگر تمہیں موت آ گئی تمہاری قیامت تو شروع ہے، رائٹ؟ ڈیتھ آ گئی تو قیامت تو شروع ہو گئی اس بندے کی، قبر شروع ہو گئی، برزخ شروع ہو گیا، اور پھر قیامت بھی شروع ہو گئی ایک قسم کی۔ تو بہرحال یہ ہے مین پرپز۔ اسی طرح الاعلائی he writes, the purpose of these reports is to encourage initiative in performing good deeds before our end and to make the most of our time before disaster strikes. ایک دور تھا میرا جی آئی کے کا، جب میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا، ارائیول کسی نے دیکھی ہے؟ ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی پرانے دور میں، دی ارائیولس کے نام سے، میرے خیال آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھی۔ تو اس نے ایک دم سب کو بڑا شیک کر دیا تھا یوتھ نے۔ وہ پہلی بار فری میسنری پہ اور جو دجالک کچھ ایسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، سائنس، سمبلز اور میوزک کا کیا تعلق ہے فتنہ دجال سے، اس کے اوپر پوری سیریز بنی تھی۔
تو یقین کریں کہ اس نے بڑا تہلکہ یوتھ میں مچایا تھا. یہ میں بات کر رہا ہوں آج سے کوئی 15-16 سال پہلے کی, 2009-2008 کی بات کر رہا ہوں. تو وہ سیریز بہت فیمس ہوئی تھی. اٹ ٹک دی انٹرنیٹ بائی اسٹارم, اٹ ٹک دا یوٹیوب بائی اسٹارم. تو مجھے یاد ہے کہ اس سیریز کا ایک فائدہ بھی ہوا تھا, آلدو اس میں بہت سی چیزیں بڑی کنٹروورشل اور کانسپیریسی تھیوریز بھی تھیں, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا تھا کہ بہت سے نوجوانوں کو میں نے خود دیکھا تھا کہ دے ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو تھنک اینڈ کریٹیکلی اینالائز ایوری تھنگ اراؤنڈ دیم, اور many of them actually left Hollywood and music industry and so on and so forth. اور ظاہر ہے کہ many of them I saw کہ they took an initiative to start performing good deeds. تو یہ مقصد ہونا چاہیے. اگر تو یہ اچیو ہو رہا ہے نا ان ٹاپک سے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر یہ ٹاپک صرف جو ہے نا وہ ذہن کا ایک چسکا ہے اور بس سنی جاؤ اور ریسرچ کیے جاؤ اور اینڈ میں رزلٹ کوئی نہ نکلے, کوئی عمل نہ آئے, تو پھر یہ ٹاپکس ٹو بی آنیسٹ کوئی فائدے مند نہیں ہے. تو ہم اسی اپروچ کے ساتھ چلیں گے کہ ہم موٹیویشن لیں کہ فتنہ دجال بہت سویئر فتنہ ہے اور اس سے بچنا کیسے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے دیکھیں دجال کے حوالے سے بہت بات ہوئی ہے, اور بہت بات سے میری مراد ہے کہ یوٹیوب پہ بہت سے آپ کو ایسے اسپیکرز ملیں گے جو اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں. میں نے بھی کافی بات کی. تو ڈاکٹر اسرار ٹو نیم ون, رائٹ, انہوں نے بہت اس ٹاپک پہ بات کی ہوئی ہے, اس دور میں کی ہے جب اتنی بات نہیں ہوتی تھی. ساحل ادیم بھائی نے بات کی سورہ کہف کے حوالے سے. حمزہ یوسف بہت بات کرتے ہیں, اف یو نو اباؤٹ حمزہ یوسف, استاد حمزہ یوسف امریکہ میں ہوتے ہیں, بہت بات کرتے ہیں اس پہ, اینڈ ٹائمز پہ, فتنہ دجال پہ. شیخ عمران حسین, اف یو نو اباؤٹ ہم, بہت فیمس نام ہے شیخ عمران حسین, وہ بہت بات کرتے ہیں. تو میں نے سب کو سنا, اور الحمدللہ ہمارے جو علماء ہیں جیسے ڈاکٹر حماد لکھوی حفظہ اللہ, ان کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ بھی کیا فتنہ دجال پہ. تو ہمارے جو اسلاف سے ریلیٹڈ علماء ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی بیٹھا اور ان سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. تو جو باتیں مجھے سمجھ آئیں, جو نچوڑ ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب کو سن کے. تو دجال کی جہاں تک بات ہے, دیکھیں اس کے حوالے سے کچھ ویوز ہیں, وہ ویوز میں پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور وہ ویوز کو یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ویوز نیسیسریلی اوتھینٹک ہیں اور ایسا ہی ہے جیسا یہ ویو کہہ رہا ہے. یہ ویوز صرف اس لیے رکھے جا رہے ہیں کہ آپ کو ایک اوور ویو مل جائے کہ کون دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے. اب دیکھیں مختلف آراء ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ دجال ایک انسان نہیں, وہ ایک سسٹم ہے. کچھ لوگ دجال کو آئی پیڈ بھی کہہ رہے ہیں اور آئی فون سے بھی تشبیہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ون آئی وہ کہتے ہیں وہ یہ اسکرین ہے, دیٹ از دی ون آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ لوگ اتنے ہائیلی ایڈکٹ ہو چکے ہیں, اتنے ہائیلی ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اسمارٹ فون پہ, تو یہی اصل میں فتنہ دجال ہے. تو دیکھیں یہ اوتھینٹک اوپینین نہیں ہے, اس کو میں نہیں لیتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال کلیئرلی ایک ہیومن بینگ ہوگا, اور ہیومن بینگ ہوگا, اور اس کی آگے حدیث ہمارے پاس بہت کلیئر ہے. ایک اوپینین یہ ہے کہ دجال, یہ شیخ عمران اس پہ بات کرتے ہیں کہ دجال بیسیکلی آ چکا ہے اور وہ اس وقت بس ایک آپ کہہ لیجئے چھپا ہوا ہے کہیں پہ, اور وہ پورے دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی ایجنسیز کے تھرو. جیسے ان کا ایک ویو ہے کہ 40 دن دجال نے دنیا میں رہنا ہے, ون ڈے لائک اے ایئر, ون ڈے لائک اے منتھ, ون ڈے لائک اے ویک, اینڈ ریسٹ آف دا ڈیز لائک یور ڈیز. تو وہ کہتے ہیں کہ ون ڈے لائک اے ایئر برٹش امپائر ہے, ون ڈے لائک اے منتھ جو ہے وہ امریکن امپائر ہے جو کر چکا ہے حکومت, اور ون ڈے لائک اے ویک اسرائیل کی حکومت ہے. اور وہ پوری کیلکولیشن ہے ان کے پاس کہ وہ کیوں اس طرح کہتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں اسرائیل جب گریٹر اسرائیل بنا لے گا تو وہ 37 دن کے لیے آ جائے گا. اب یہ بھی ایک اوپینین ہے ان کا, لیکن نیسیسریلی اس کو بائے کرنا اور اس پر بلیو کر لینا کہ اوتھینٹک اوپینین ہے, تو میں تو اس کی ایڈوائز نہیں کروں گا. یہ بس ان کا ایک اوپینین ہے, کچھ بھی حتمی نہیں کہا جا سکتا, بس ان کی ایک کوشش ہے اس فتنے کو سمجھانے کے حوالے سے. اسی طرح ایک رائے یہ ہے کہ دجال جو ہے وہ تھرو آؤٹ ایجز آتا رہا ہے, مختلف شکل و صورت میں آتا رہا ہے, اور یہ جو گروپ آف سکولرز ہے وہ اس طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے, اس سے پہلے کہ بڑا دجال آئے گا. آئی تھنک 30 کا ذکر ہے, منی دجالز آئیں گے اور پھر وہ بڑا دجال آ جائے گا. تو اس کو وہ سپورٹ اس حدیث سے کرتے ہیں جو ابن سیاد کا واقعہ ہے. ابن سیاد کا اگر آپ نے نام سنا ہے, یہ ایک شخص تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, تو صحابہ کو اس پہ بڑا یقین تھا کہ وہ دجال ہے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو بھی بڑا پختہ یقین تھا کہ یہ دجال ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ دجال ہے تو تم اس کو مار نہیں سکتے, اگر یہ دجال نہیں ہے
تو پھر ایسے ہی کسی معصوم کا تم قتل کر دو گے، تو منع فرما دیا۔ تو بہرحال یہاں سے پھر ایک اور صحابی ہیں، ان کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ابن سیاد جو ہے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے بچے بھی تھے، مسلمان بھی غالباً ہو گیا۔ تو ایک صحابی اس کے ساتھ موجود تھے خیمے میں، واقعہ ہے پورا۔ تو صحابی بڑا ڈر رہے تھے اس سے، تو اس نے پھر کہا کہ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ڈر رہے ہو، گھبرا رہے ہو، شاید تم سمجھتے ہو میں دجال ہوں، جو میرے بارے میں مشہور ہے بات۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال جو ہے وہ بانجھ ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو میں بانجھ تو نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دجال جو ہے وہ یہودی ہوگا، یہ ہے حدیث ہے اس کے بارے میں، تو میں تو یہودی نہیں ہوں۔ تو وہ صحابی کی ایک دم تسلی ہو گئی۔ ابھی ان کی تسلی ہوئی ہی تھی تو اس نے کہا کہ لیکن یہ مجھے پتہ ہے وہ کہاں ہے۔ تو وہ صحابی ایک دم دوبارہ سے ڈر گئے۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو وہ بہت ہی عجیب ایک پرسنالٹی تھی ابن سیاد، اور اس کا پتہ نہیں لگا، وہ اچانک غائب ہو گیا کہ وہ کہاں گیا۔ اور ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ شاید وہ کوئی میجیشین تھا، کوئی سود سیر تھا، کیونکہ وہ کچھ منہ میں بڑبڑاتا بھی تھا، پڑھتا بھی تھا، اور پیچھے سے بھی دیکھ لیا کرتا تھا، یعنی ایسی باتیں مشہور تھیں اس کے بارے میں۔ تو بہرحال کچھ لوگ یہاں سے دلیل پکڑتے ہیں، وہ گروپ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ دجال ہر دور میں آتا رہتا ہے بھیس بدل کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دجال تھا، بھیس بدل کے آیا ہوا تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپرچل فارم تو نہیں کہیں گے، اس کو کہہ رہیں گے ان دا اسپرٹ ہی از ان دی ورلڈ آف ایپریشنز، جو اصل میں وہ کہتے ہیں تمیم الداری کا واقعہ ہے، جو آپ نے پوری حدیث سنی کہ وہ جزیرے میں گئے، ہی گاٹ لاسٹ، ہز شپ گاٹ لاسٹ، وہ پورا واقعہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں سنا میں تھوڑا سا سنا دیتا ہوں۔ ایک کرسچن تھے تمیم الداری ان کا نام تھا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آ کے اپنا واقعہ سناتے ہیں۔ تو واقعہ ان کا یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست اور میرے ساتھی جو ہے وہ سی کی طرف گئے، اور غالباً ریڈ سی کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے سعودیہ کے نیچے ریڈ سی سب سے قریب ہے۔ تو وہاں 1 مہینہ طوفان چلتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے ہماری کشتی یا ہمارا شپ جو ہے وہ بس ایک جگہ کنارے پہ جا کے لگا، تو ہم کیا دیکھتے ہیں ایک جزیرہ ہے، اور وہاں پہ ایک جانور آتا ہے بہت ہی عجیب و غریب، جس کو کچھ لوگ بگ فٹ کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بگ فٹ ریئل ہے، یہ کریکٹر آپ کو پتہ ہے، بگ فٹ دکھایا جاتا ہے بچوں کے کارٹونز وغیرہ میں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بال ہی بال تھے، اوپر سے لے کے نیچے تک بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسہ ہوں، اور میرا آقا تمہیں بلا رہا ہے، وہ مندر میں ہے، ٹیمپل میں ہے، قید ہے۔ تو وہ وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی مسکولر قسم کا بندہ، اور اس کی آئی مسخ ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ گریپ کی طرح باہر نکل رہی تھی، تو وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ تو اس نے کچھ سوالات پوچھے، 3 سوالات پوچھے پریسائزلی کہ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا ہے، تو تمیم الداری نے اسے جواب دیے۔ تو اس نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں ہو جائیں گی تو میرا خروج ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ بھی اس نے کہا کہ کیا کوئی شخص آیا جو کہتا ہے میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ عربیوں کے لیے بہتر ہے اس کا کہنا مانیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات تمیم الداری نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہے تو وہ جھوٹا، لیکن اس نے بات یہاں پہ سچ کی ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، اب اس کے بارے میں بھی کچھ اختلاف علماء میں پایا جاتا ہے۔ ایک جو زیادہ اوتھینٹک اوپینین ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک ریئل ملاقات تھی، اینڈ تمیم الداری ریئلی saw him and really met him۔ ایک جو ہے اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ یہ ایک ویژن تھا، یہ اصل واقعہ نہیں تھا، یہ جیسے ایک اسپرچول ویژن ہوتا ہے، یہ ویژن دکھایا گیا تھا تمیم الداری کو، اور اس ویژن میں وہ ورلڈ آف ایپریشنز میں گئے تھے۔ ورلڈ آف ایپریشنز کیا ہے؟ یہ درمیان کی ایک دنیا اسکالرس کے نزدیک ہے کہ ظاہر ہے ہماری جو دنیا جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے درمیان بھی ایک دنیا ہے، ورلڈ آف ایپریشنز، یہ بڑا مشہور کانسیپٹ ہے، اس کو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ورلڈ آف ایپریشنز میں چلے گئے تھے، اور وہاں پہ ان کو ان اسپرٹ جو ہے وہ دجال نظر آیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان اسپرٹ وہ اس جگہ ہے، لیکن بار بار اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے ہیومن فارم میں مختلف ٹائمز کے اوپر۔ دیکھیں اس ویو کو بھی میں کچھ خاص اوتھینٹک نہیں سمجھتا، یہ بھی بس ایک رائے ہے۔ یہ تمام آراء میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو سب پتہ ہو کہ کس نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، فار انفارمیشن پرپز آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ ساری آراء اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال اسی جزیرے پہ ہے، اور اس جزیرے پہ امریکنز جاتے ہیں، اور یہ فری میسنز جاتے ہیں، لومیناٹی جاتے ہیں، اس سے جا کے ملتے ہیں، اس سے احکامات لیتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی آراء ہے۔ تو دین اگین یہ وہ باتیں ہیں دیکھیں جس کا ہمارے پاس کوئی ٹھوس پروف نہیں ہے، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کو کانسپریسی کی کیٹیگری میں ہی ڈالا جائے گا، آپ کہیں بھی بات کریں گے۔ اور ٹو بی آنیسٹ دیکھیں ہمارا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ دجال اصل میں کہاں ہے، کیا کر رہا ہے اور کب آئے گا۔ ہمارا تعلق اس سے کہ اس سے بچنا کیسے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہونا چاہیے۔
نہ کہ ہم اتنا اس میں ڈیپتھ میں پڑ جائیں کہ اصل میں وہ ہے کیا چیز. سسٹم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہیومن بینگ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں سسٹم ہے, اور اس کا سسٹم وہ کہتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے, وہ دجالیت کا سسٹم ہے پورا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا, یہ دجال ہے, اسی طرح یہ جو نیٹ فلکس ہے یہ دجال ہے, وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں دا موسٹ بیلنسڈ اوپینین از کہ اس کا سسٹم بھی ہوگا اور اس کے ہیلپرز بھی ہوں گے اور وہ ایک شخص بھی ہوگا. تو ہمارے فائدے کی بات یہ ہے کہ اس سے بچنا کیسے ہے, فتنہ دجال سے, ہاؤ ٹو بی سیف فرام اٹ, اور اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں کیوں جاننا ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وارن کیا کہ حضرت آدم سے لے کر ان کی کریشن سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں جتنا فتنہ دجال ہے. فتنہ کا جو مطلب ہے وہ ہے ٹیسٹ اور ٹرائل, ایک بہت کٹھن ٹیسٹ اور ٹرائل. فتنہ کوئی گالی نہیں ہے. قرآن مجید نے اولاد کو بھی فتنہ کہا ہے, مال کو بھی فتنہ کہا ہے, حدیث نے عورت کو بھی فتنہ کہا ہے. تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. اس سے مراد بیسکلی یہ ہے کہ ایسی چیز جو انسان کے ایمان کو بہت زیادہ ٹیسٹ اور ٹرائل میں ڈال دے. تو ان دیٹ سینس فتنہ دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہے, اور اس لیے اس کے بارے میں آگاہی, دیکھیں اگر ضروری نہ ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ڈیٹیل میں نہ بتاتے. اللہ کے نبی نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے, وہ ابھی میں آپ کے سامنے حدیث رکھوں گا. تو سب سے پہلے دیکھیے, دا ورڈ دجال از ڈیرائیو فرام دا روٹ ورڈ دجل, اینڈ دجل مینز بیسیکلی دھوکا. اور اس قسم کا دھوکا, جیسے عرب جو ہے وہ اونٹ کو, ان کی ایک روایت تھی کہ اونٹ کو وہ لک مل دیا کرتے تھے رات کے ٹائم تاکہ اونٹ رات میں نظر نہ آئے, لوگ دھوکا کھا جائیں. تو اس کو دجل البعیر ایک محاورہ تھا. تو ہی ٹارڈ دا کیمل ود ٹار, یہ اس کا مطلب ہے دجل البعیر. تو اسی سے دجل نکلا کہ ایک ایسا دھوکا جو آپ کے سامنے موجود ہوگا لیکن آپ کو ریکگنائز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو وہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریکگنائز کرنا اتنا مشکل کیوں ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کے نام سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بہت 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 دھوکے میں ڈالے گا انسان کو, کیونکہ وہ خود بہت بڑا دھوکے باز ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بہروپیہ ہوگا, وہ ایک بہت بڑا بلیک میجیشین ہوگا, اور اس کے پاس ڈیفینیٹلی سائنٹیفک ٹیکنالوجی بھی ہوگی, اور اس کے پاس جنس کی مدد بھی ہوگی. یہ احادیث سے ثابت ہوتی ہیں ساری باتیں. اس کے پاس جنس کی مدد, شیاطین, جن سے مراد یہاں پہ شیاطین ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ جو دا موسٹ ایول آف ہیومینٹی ہے وہ بھی اس کی فوج میں شامل ہوگی. تو یہ ساری باتیں اس چیز سے ثابت ہو رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا when 3 signs appear no soul will benefit from its faith if it did not already believe or earn good by its faith. یہ وہ بات آ گئی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا. 3 سائن جب آ جائیں گے, کسی بھی سول کو, کسی بھی نفس کو اس کی فیتھ بینیفٹ نہیں کرے گی سوائے اس کے کہ اس نے پہلے سے فیتھ پہ کام کیا. دا رائزنگ آف دا سن فرام دا ویسٹ, دی فالس مسایا. اچھا, اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ دجال کو المسیح الدجال کہتے ہیں, اور عیسیٰ بن مسیح, حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں. مسیح کا مطلب لیڈر بھی ہوتا ہے, مسیح کا مطلب سیویئر بھی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ مسیح جو ہے اس کے حوالے سے 2 آراء ہیں کہ دجال کو مسیح کیوں کہا گیا, کیونکہ ممسوح اس کی جو آئی ہے وہ اصل میں کیا کہنا چاہیے, فالٹی ہے, تو اس لیے ممسوح سے مسیح کا ورڈ نکلا. اسی طرح دوسرا ہے کہ وہ دنیا کا چکر لگائے گا اور بہت کوئک لگا لے گا, تو وہ بھی ایک عربک ورڈ ہے, میرے ذہن سے بھی نکل گیا, وہاں سے بھی مسیح کا یہ ورڈ نکلتا ہے. تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے اس کو مسیح کہا گیا ہے, ناٹ ان دا سینس کہ وہ لیڈر ہوگا کوئی. تو مسیح الدجال, تو دا فالس مسایا اینڈ دا بیسٹ فرام دی ارتھ. تو دیکھیں یہ بات ہے, اس لیے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اب نظر آ رہا ہے کہ دجال کا ٹائم بہت قریب ہے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی فیتھ پر کام کرنا شروع کر دیں, ایز اے فیملی, ایز این انڈیویجول, ایز اے سوسائٹی, کیونکہ جب تک ہم مل کے کام نہیں کریں گے ہم نہیں بچ سکتے. اور انشاءاللہ آگے میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیسٹن ٹو پرفارم گڈ ڈیڈس, جلدی کرو, نیک اعمال میں جلدی کرو 6 ایونٹ سے پہلے. نمبر 1 فالس مسایا, نمبر 1 پھر دجال, نمبر 2 دا اسموک, نمبر 3 دعوت الارض, نمبر 4 رائزنگ آف سن فرام دا ویسٹ, نمبر 5 جنرل ٹرموائل آف دا میسز اینڈ دا انڈیویجولس. 6 فتنوں سے پہلے اپنے اوپر ورکنگ کر لو. ہیسٹن ٹو ڈو گڈ ڈیڈ, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو دیکھیں یہ ہماری موٹیویشن ہونی چاہیے, جتنے اچھے اعمال کر سکتے ہیں کر لو, کیونکہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ٹرائل نہ آ جائے
کہ اس کے بعد بندے کے پاس علم حاصل کرنے کا ٹائم نہ بچے، بندے کے پاس نیک اعمال کرنے کا خدا نہ خواستہ ٹائم نہ بچے، یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے کہ بندے کی موت ہو جائے، واقعہ اللہ معاف کرے، تو یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں. یہ جو 6 ایونٹس ہیں نا، یہ بہت خطرناک ایونٹس ہیں. اس میں پتہ ہی نہیں لگنا انسان کو کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہو جائے گا. تو اسی لیے اس سے پہلے کانشیسلی ایمان بھی بلڈ کر لو، نیک اعمال بھی کر لو. فزیکل اپیرنس دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ دجال کلیئرلی ایک شخص ہے. ایک تو تمیمت داری نے دیکھا اسے، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ وہ ایک ینگ مین ہوگا. ینگ مین سے یہاں مراد ہے 25-26 سال غالباً، کچھ لوگ 22 سے 26 سال کا ایج بریکٹ کہتے ہیں، یعنی ینگ مین. ریڈش کمپلیکشن ہوگا، ریڈی کمپلیکشن ہوگا، اور شارٹ ہائٹڈ ہوگا وتھ تھک کرلی ہیئر. کچھ لوگ ایلون مسک کو بھی دجال کہتے ہیں. تو بہرحال واللہ عالم، کچھ لوگ اب آج کل نیتن یاہو کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم سے نیتن یاہو کی آنکھ خراب ہو جائے گی اور وہی دجال بن جائے گا. اصل میں یہ بھی ایک اوپینین ہے نا کہ دجال جب شروع میں آئے گا تو وہ اچھا خاصا خوبصورت ایک شخص ہوگا، اور بعد میں کچھ ہوگا تو اس کی آنکھ خراب ہوگی تو وہ دجال بن جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہے کچھ فوک لورز میں اور کچھ یہ فکشنل سٹوریز میں ایک ایسا کریکٹر دکھاتے ہیں جو اچھا خاصا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی آنکھ ڈیمیج ہو جاتی تو وہ کانا ہو جاتا ہے. تو یہ ہر جو ہے نا مائتھولوجی میں ایک ایسا ایول کریکٹر ہوتا ہے جو پہلے کانا نہیں ہوتا، بعد میں کانا ہو جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سٹوریز میں. تو وہ کہتے ہیں کہ دجال بھی ایسے ہی ہوگا کہ اچھا خاصا ہوگا، تبھی تو دنیا اسے فالو کرے گی، ورنہ اتنے بدصورت انسان کو اتنی میس دنیا فالو تو نہیں کر سکتی. تو وہ کہتے ہیں وہ اچھا خاصا ہوگا اور لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوگا، لیکن ایک دم اس کی آنکھ کانی ہو جائے گی تو وہ پھر دجال ظاہر ہو جائے گا. دجال ہے. بہرحال یہ بھی ایک اوپینین ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے اس طرح کے اوپینین کا، نہ اس کو فالو کرنے کا فائدہ ہے. ہمیں بتا دیا نبی نے سمپل کہ وہ ریڈی کمپلیکشن ہوگا، شارٹ ہوگا، تھک کرلی ہیئر، جیسے سانپ لٹک رہے ہوتے ہیں اس طرح کے اس کے ہیئر ہوں گے، جیسے سانپ نے یوں بنائی ہوتی ہے ویوز، اور وائڈ فور ہیڈ ہوگا اس کا، براڈ اپر چیسٹ ہوگا، بلائنڈ اور ڈیفیکٹو، ممسو ہوگا ان دا رائٹ آئی، اور دی آئی ول بی نیدر پرومیننٹ نار سنکن اینڈ ول لک لائک اے فلوٹنگ گریپ. یہ اس کی شیپ ہے، اور جس طرح ہمارے نبی نے بتا دیا ہمارا ایمان ہے کہ اس طرح سے ہی ہوگا. ایک مسٹیک جو ہوتی ہے دجال، دیکھیں میں نے اسکالرز سے اس پہ بہت بات کی ہے الحمدللہ، تو اسکالرز کا جو اوپینین ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تعویل کرنا کس حد تک جائز ہے؟ تعویل سمجھتے ہیں آپ؟ احادیث کی انٹرپریٹیشن. اب یہ پوری ایک فیلڈ ہے. دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں اس کی تعویل کی جاتی ہے اور ایون اسکالرز کرتے ہیں، اور ایک حد تک اجازت بھی ہے، لیکن اس اسکالرز کا کام ہے. لے مین اگر اس کو کرے گا تو پھر وہ بہت ہی ایک ڈینجرس زون میں قدم رکھتے گا اور اس سے گمراہی کے بہت چانسز ہیں. اسکالرز مثال کے طور پہ ان چیزوں کی تعویل کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیث میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور کی طرف اشارہ کیا، تو وہ تعویل کر کے بتا سکتے ہیں کہ مے بی اس سے یہ ڈیوائس مراد ہے یا یہ. اسی طرح دجال سے ریلیٹڈ ہو سکتا ہے اسکالرز کوئی تعویل کر کے بتائیں کہ اس کا جو گدھا ہے، لیٹ سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس ہوگا اور وہ بہت سپیڈ پر چلے گا. ہو سکتا ہے اسکالرز کوشش کریں اور تعویل کر کے سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی ہوائی جہاز ہو سکتا ہے یہ کوئی F-16 ہو یا کوئی اور فائٹر جیٹ ہو، ٹھیک ہے. لیکن بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دیکھیں ہر چیز کی تعویل ضروری بھی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم تعویل کے چکر میں پڑھ کے اتنے اپولوجیٹک ہو جائیں کہ لٹرل چیزوں کا انکار ہی کر دیں، اور ہم کہیں کہ لٹرل چیزیں ہو ہی نہیں سکتی اور ہر چیز کی تعویل کرنے بیٹھ جائیں. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اچھی اپروچ نہیں ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے لٹرلی گدھا ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ بہت عجیب و غریب چیزیں ہوں گی اس دور میں، اور دجال آئے گا ہی تب جب لوگوں کا میجک سے مطلب ایسا دور چل رہا ہوگا جو انتہائی ریشنیلٹی کا دور ہوگا. اسی میں ہی تو دجال آ کے کمال لگے گا. جیسے میرے ایک اسکالر دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دجال اگر پرانے ٹائمز میں آ جاتا نا، جب میجک بہت کامن تھا، جب یہ جن بھوت بہت کامن تھے، کسی دور میں تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، تو لوگوں نے کہنا تھا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہوتی رہتی ہیں چیزیں. وہ آئے گا ہی اس دور میں جب انتہائی ریشنیلٹی کا دور ہوگا اور یہ چیزیں بڑی ایریلیونٹ لگیں گی. ہو سکتا ہے واقعی گدھا ہو لٹرل، تو لوگوں کے لیے بڑی عجیب چیز ہوگی. دیکھیں ہوائی جہاز ہوا تو وہ تو کوئی کمال نہیں ہے، وہ تو کہیں گے ہوائی جہاز تو بنا لیتے ہیں لوگ، اس میں کیا کمال ہے. لیکن کوئی گدھا واقعی آ گیا، تلسماتی سا گدھا، تو لوگ حیران ہو جائیں گے. تو دیکھیں لٹرل چیزوں کا انکار نہ کریں، لٹرل چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی فزیکل اپیرنس کے اس کے ماتھے کے درمیان، اس کے جو ہے ماتھے پہ کاف را لکھا ہوگا اور جوائن ٹوگیدر کاف فے را،
اور ایوری مسلم لٹریٹ یا لٹریٹ اس کو دیکھ لے گا, اس کو پڑھ لے گا. Another of his character will be that he will be sterile, بانجھ ہوگا, will not children born to him. ڈاکٹر حماد لکھوی ماشاءاللہ میرے استاد ہیں, ان سے میں نے پوچھا تھا کہ ایسی کوئی حدیث ملتی ہے کہ اس کے ماں باپ ہوں گے, وہ پیدا ہوگا. ان کا میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ ان کا ایک آنسر ہے, تو اگر آپ کے کوئی علم میں ہو, آڈینس کے علم میں, تو ضرور بتائیے گا. لیکن یہ کہ میں نے بھی سرچ کرنے کی کوشش کی, ایسی کوئی حدیث نہیں ملی کہ وہ دوبارہ سے پیدا ہوگا یا اس کے ماں باپ ہوں گے. زیادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ جس جزیرے میں ہے اس کے اندر جزیرے میں زنجیروں کو توڑ کے ایک دم باہر آ جائے گا ایز اے ینگ مین. اور ظاہر ہے جس جزیرے میں وہ ہے, اللہ رب العالمین ٹائم کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے ٹائم, ظاہر ہے ٹائم از ریلیٹیو, اس کے لیے ہو سکتا ہے ٹائم رکا وہیں پہ ہے اور وہ بوڑھا نہیں ہو رہا, تو یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرنا ہے, اللہ جو چاہے کرے. تو زیادہ چانسز یہی ہیں, بلکہ اوتھینٹک اوپینین یہی ہے کہ وہ بس زنجیریں توڑ کر باہر آئے گا. امام مہدی کا جب وہ سنے گا غصے میں باہر آ جائے گا اور پھر اس کا ظہور ہو جائے گا پراپر, اور پھر وہ 40 دن سٹے کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس حدیث میں فرمایا, میں آپ کو سامنے اب تمام حدیث رکھتا ہوں, میں نے تمہیں اتنا زیادہ بتا دیا ہے فالس مسیح کے بارے میں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے بہت زیادہ بتا دیا تم لوگوں کو, کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ شاید بھول نہ جاؤ یا سمجھ نہ پاؤ. تو میں تمہیں کچھ اور باتیں ریوائز کرواتا ہوں. وہ کیا ہیں کہ بے شک جو فالس مسیحا ہے وہ ایک شارٹ سٹیچرڈ مین ہوگا اور پجن ٹوڈ ہوگا, یہ اس کی نشانیاں ہیں, ٹو دا پوائنٹ, کرلی ہیڈ ہوگا, ود ون آئی دیٹ از بلائنڈ, نیدر پروٹیوڈنگ نور سنکن. اف یو آر کنفیوزڈ اباؤٹ ہم دین نو دیٹ یور لارڈ ڈز ناٹ ہیو ون آئی. اب یہ بہت ڈیپ سائن ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ کانا نہیں ہے, یعنی اس کے مراد یہ ہے تمہارا رب جو ہے وہ ون آئیڈ نہیں ہے, لیکن دجال جو ہے وہ ون آئیڈ ہوگا. اب بہتر اپروچ یہی ہے کہ ہم اس کو لٹرل ہی لیں, آلدو اس پہ بہت سے اوپینین ہیں, لیکن ان اوپینین میں جانا ٹو می ول بی ٹائم ویسٹنگ, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے آپ کو کہا کہ ان ٹاپکس کا مقصد جو ہے وہ لینا چاہیے. تو آپ باقی سن سکتے ہیں اوپینینز, بہت سے لوگوں نے اس کو, میں نے جیسے کہا نا, موبائل فون کے ساتھ تشبیہ دیا. ون آئی کو موبائل فون لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انسان اس کو خدا بنا لے گا, مٹیریلزم کو خدا بنا لے گا. تو نبی نے وارن کیا کہ تمہارا خدا جو ہے وہ مٹیریلزم نہیں ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دجال موبائل فون نہیں ہے. یس, the موبائل فون کین بی ون آف دی ویپنز آف دجال, بٹ اٹ از ناٹ ایکچولی دجال, کیونکہ دجال ایک شخص ہوگا. یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, I surely know what the false Messiah will have with him. اب یہ بہت انٹرسٹنگ حدیث ہے. He will have 2 flowing rivers, one that appears to be clear water and another that appears to be blazing fire. If one of you sees that, let him go to the river of fire, lower his gaze, put his head down and drink from it, for it will be cool water. The false Messiah is one eye covered. پھر وہی بات نبی نے فرمایا اس کے ہاتھ میں جنت دوزخ دونوں ہوگا. تم اگر فائر کو دیکھو تو چپ کر کے اس میں سے پانی پی لو, جیسے نبی نے تلقین کی. اب دیکھیں اس کو بھی بہت سے لوگوں نے کوشش کی انٹرپریٹ کرنے کی. انہوں نے کہا کہ اس سے مراد بیسیکلی یہ ہے کہ اس کا جو سسٹم ہوگا وہ اتنا اٹریکٹیو ہوگا. جیسے آپ یہ جو کیپٹلز ہیں دنیا کے, بڑے بڑے کیپٹلز, آپ نیو یارک چلے جائیں, آپ لنڈن چلے جائیں, آپ دبئی چلے جائیں, آپ گھوم جاتے ہیں وہ دنیا دیکھ کر, ٹھیک ہے نا, آپ کی آنکھیں چندے آ جاتی ہیں, آپ جو ہے وہ ایک دم کہتے ہیں کہ یار اصل دنیا تو یہ ہے, میں تو جنت میں آ گیا ہوں. تو وہ لوگ جو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ وہ اصل میں دجال کی جنت ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے بیسیکلی وہ ایک گلوبل فیمن کو کاز کرے گا اور اس کے بعد وہ لوگوں کو جنت دکھائے گا, یعنی لوگوں کو راحت دے گا, لوگوں کو ایز دے گا, اور وہ اس کی جنت ہے. تو یہاں پہ تلقین یہ کی گئی ہے کہ اسٹک ٹو مسلم لینڈس, اسٹک ٹو یور دین, چاہے وہ دین تمہیں کڑوا لگے, چاہے اس ٹائم پہ تمہیں مسلم لینڈس فائر کی طرح لگے, جہنم کی طرح لگے, لیکن وہیں رہنا. یہ ان لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن وہی بات میں کروں گا بار بار کہ دیکھیں لٹرل جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو رد کبھی نہ کریں. یہ لٹرلی اس کے ہاتھ میں فائر ہو سکتی ہے اور وہ آپ کو فائر کی طرف بلا سکتا ہے. اللہ نہ کرے ہم اس کے دور میں ہو, پناہ مانگنی چاہیے, لیکن انسانوں کو بلائے اور لٹرلی اسی طرح حکم کے مطابق ہمیں جو بھی بندہ فیس کرے اس کو اسی طرح کرنا پڑے. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ لٹرل انٹرپریٹیشن کو کبھی بھی سائڈ لائن مت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he will have paradise and fire with him, his fire is paradise and his paradise is hell fire. اب یہ ایک جنرل حدیث ہے اور یس اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں
کہ جو سسٹم آف دجال ہوگا وہ انتہائی اٹریکٹیو ہوگا، انتہائی اٹریکٹیو. جیسے آج آپ دیکھیں کہ یہ جو امریکن ڈریم ہے اٹ از ٹو اٹریکٹیو ٹو ہینڈل. یعنی آپ دیکھیں وہ جو لائف سٹائل ہے جس میں پارٹی ہے، کلبنگ ہے، پبنگ ہے، ٹھیک ہے نا، پھر آج جو سوشل میڈیا دا ورلڈ اٹ ہیز ٹو آفر، پھر جو میٹاورس کا دور آنے والا ہے جو آ چکا ہے آلموسٹ. ایپل کا آپ کو پتہ ہے وہ آج کل جو آیا ہوا ہے نیا، وہ کیا اسے کہتے ہیں، ایپل ویژن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہاں جی. تو وہ آپ دیکھیں اب میٹاورس کا دور آ رہا ہے، لوگ میٹاورس میں اپنی جنت کریٹ کر لیں گے. لوگ جو ہے وہ اپنے فیک فرینڈز بنا لیں گے میٹاورس میں، لوگ ایون اپنی گرل فرینڈ بنا لیں گے میٹاورس میں، جو کسٹمائز گرل فرینڈ ہے ویسی بنا لیں گے، ٹھیک ہے، ایک پوری اس کی وہ ڈسکرپشن دے کر. اور لوگ جو ہے وہ اپنا گھر بنا لیں گے، پراپرٹیز خریدیں گے میٹاورس میں. میٹاورس کا آئیڈیا تو یہی ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. میٹاورس میں لوگوں کے آفیسز ہوں گے، گھر بیٹھے ہوں گے اور آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوں گے میٹاورس میں. تو میٹاورس کو بھی کچھ لوگ جو ہے نا، حمزہ یوسف ٹو نیم ون، وہ کہتے ہیں کہ یہ میٹاورس ہے دجال کی جنت، بیکاز یو آر کریٹنگ اے جنت، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہیل فائر کہتے ہیں کہ وہ جو اس کو نہیں یوز کرے گا وہ پھر ہیل فائر میں ہے. تو یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انٹرپریٹیشنز ہیں، ہمیں بچنا ہے. اور میری اس پہ یہ رائے ہے کہ دیکھیں جتنا آپ اس دور میں ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنا سیکھیں گے اور ٹیکنالوجی کو اوور کم نہیں کرنے دیں گے اپنے آپ کو، اتنا فتنہ دجال سے بچ جائیں گے. ان شارٹ یہی کہا جا سکتا ہے. اے آئی ٹھیک ہے، اس کے فائدے بھی ہیں. میٹاورس تو بہت خطرناک چیز آنے والی ہے. آپ کا جو بچہ ہے ٹین ایجر، وہ تو 18 گھنٹے وہاں ہوگا، بلکہ وہ اسی کو لگا کر سویا بھی کرے گا. اور آگے کے دور میں تو پھر ایسی چیزیں آ رہی ہیں، یو کین مینیپولیٹ یور ڈریمز. ایسی باتیں ہو رہی ہیں ایلون مسک کی طرف سے کہ میں ایسی ڈیوائس بنا دوں گا کہ آپ جو ڈریم دیکھنا چاہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں. پروگرامنگ ہوگی پوری، ٹھیک ہے، اس پروگرامنگ میں آپ جو فیڈ کریں گے وہ ڈریم آیا کرے گا آپ کو. آگے تو نیکسٹ لیول چیزیں آ رہی ہیں کہ ہم ایک بندے کی پوری پرسنالٹی کو امپرنٹ کر دیں گے ایک چپ کے اوپر، انٹرفیس کے تھرو، ایک پروگرام کے اوپر، اور اس کی پوری پرسنالٹی وہ پروگرام کاپی کر لے گا. اور وہ نہ صرف کاپی کرے گا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مطابق اس کی پوری پرسنالٹی بن جائے گی. اور جب وہ بندہ مر جائے گا تو اس پروگرام کو کسی بھی روبوٹ میں یا کسی بھی کمپیوٹر میں ڈال کر آپ وہی بندہ ریکریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم ڈیتھ کو بھی ڈیفائی کر لیں گے، ٹھیک ہے. یہ بھی آج کل کہا جا رہا ہے اور ایسا عنقریب ہو جائے گا. یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ جو اے آئی کے لوگ، اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہے کمپیوٹر کا ریلیٹڈ بیٹھا ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ چیز عنقریب ہونے والی ہے اینڈ اٹس ایزی ٹو ڈو ناؤ، ٹھیک ہے. تو دے آر سیئنگ وی آر گوئنگ ٹو ڈیفائی ڈیتھ ایز ویل. اور وہ بندہ کوئی پپٹ نہیں ہوگا، وہ ریئل میں پروگرام ہوگا اور ریئل میں اے آئی کے تھرو، وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو وہی بندہ بن جائے گا، کیونکہ اس کی میموریز اور اس کے تھاٹ پیٹرن کو وہ کاپی کر چکا ہوگا. اس کی ایون آواز بھی ویسی ہوگی. تو اسی سے کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ دجال زندہ کر کے لے آئے گا، مطلب آپ کے کوئی مرے ہوئے ماں باپ ہیں ان کو زندہ کر کے دکھا دے گا، ایک بندے کو مارے گا اور اس کے بعد زندہ کر دے گا. تو کچھ لوگ اس سے جوڑتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ چیزیں تو ہونے والی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں نہیں، یہ لٹرل ہوگا، کیونکہ اس کے پاس بلیک میجک اور شیاطین ہوں گے. شیاطین آپ کو پتہ ہے کریم جو ہے انسان کے ساتھ ایک جن ہے جو اسی کی شکل میں آ سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کے ماں باپ کے کرین کو سامنے کھڑا کر دے اور آپ سمجھیں میرے ماں باپ ہیں. وہ شکل تو وہی ہوگی نا کسی کے کرین کی. تو اسی لیے ہم دونوں اوپینینز پڑھیں گے کیونکہ دوسرا بھی ویری انٹرسٹنگ ہے. اس نیت سے دیکھیں گے کہ ہمیں بچنا ہے اور ہم لٹرل اوپینین کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ سیفسٹ اوپینین لٹرل اوپینین ہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ یہ جو آج کل ورچوئل ریالٹی میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ کہ جو ہے وہ ایک عورت اپنی مری ہوئی بچی سے ملتی ہے ورچوئل ریالٹی کے ورلڈ میں. تو وہ کہتے ہیں یہی اصل میں وہ حدیث ہے کہ دجال جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر دے گا. بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک وہ لٹرلی اس طرح سے جیسے ایک فالس میریکل آپ کہہ لیں اسے، ایک دھوکہ، وہ اس طرح سے لٹرل بھی کرے گا. اسی طرح جو ہے وہ آپ نے بگ باس جو انڈیا کا شو ہے وہ پیور الومیناٹی فری میسنری شو ہے. اور اس کا میں آج کل ایک کلپ بھی دیکھ رہا تھا، انہوں نے بھی اسی طرح سلمان خان کھڑا ہوا ہے اور وہ پاسٹ اور فیوچر کی باتیں جو ہے نا ایک وہ کمپیوٹر پروگرام ہے اس سے پوچھ رہا ہے. تو بہرحال وہ بھی وہی چکر ہے سارا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بالی ووڈ کے زیادہ تر جو شوز ہیں ان کے آج کل ونرز مسلمان ہوتے ہیں. اگر آپ اس پہ غور کریں ٹاپ 3 میں تو مسلم ہی ہوتے ہیں. انڈین آئیڈل ہو گیا یا یہ بگ باس اس طرح کے، اور مسلمان زیادہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں.
تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں میڈیا میں بھی سیٹینک سمبلز اور یہ چیزیں نا بڑی عام ہونا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ دجال جو ہے نا وہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کی باتیں، اس طرح کی باتیں، اس کے پاس کاہن ہوں گے، مے بی خود بھی کاہن ہوگا بہت بڑا، اس طرح کی کچھ ایسی چیزیں وہ بتا کے ہیومن بینگز کو جو ہے نا وہ امپریس کرنا چاہے گا. تو اس حوالے سے سیٹنزم کو بھی میں آپ سے کوئکلی ڈسکس کرنا چاہوں گا. دیکھیں سیٹنزم جو ہے اس کا بڑا رول ہے فتنہ دجال کو جو ہے نا وہ بوسٹ کرنے میں. آلدو سیٹنزم جو ہے یہ ایک ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ کوئی ایسی موومنٹ نہیں ہے کہ جس میں وہ نیسیسریلی لوسیفر ایز اے فزیکل بینگ کی ورشپ کریں. ماڈرن سیٹنزم جو ہے یہ بیسیکلی خواہش نفسی کی عبادت ہے. جیسا کہ خود یہ جو اینٹن لیوائے تھا اس نے اس بات کو ہائی لائٹ کیا کہ میں کسی اینٹی پر بلیو نہیں کرتا، شیطان کی اینٹی پر، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان خود گاڈ ہے. انسان جو ہے وہ جو چاہے اسے کرنا چاہیے اور اپنی ڈیزائر کو فالو کرنا چاہیے. ڈو ایز داؤ ولٹ، یہ سیٹینک بائبل میں آپ کو پتا ہے کہ اس کا نعرہ بھی ہے، سلوگن بھی ہے، ڈو ایز داؤ ولٹ. اس نعرے کو لے کے ڈو ایز داؤ ولٹ جتنی تباہی سیٹنزم نے مچائی میڈیا میں، میوزک انڈسٹری میں، اور یہ ریپ اور ہپ ہاپ میں اسپیشلی، پھر گیمز میں یہ گھسے، یعنی اتنے سمبلز ہیں کہ انڈینائبل ہے کہ ان کی پریزنس میڈیا میں موجود ہے. اور وہ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں یہ آرٹ ہے، یہ ڈارک آرٹ ہے، ایسے ہی آپ لوگ کانسپریسی مار رہے ہیں کہ یہ ون آئی سمبل اور یہ اور وہ. دیکھیں ہو سکتا ہے ڈارک آرٹ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی فری میسن اصل میں نہ ہو اور ویسے ہی بس وہ فیشن کے لیے باتیں کر رہا ہوں، لیکن اس بات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن اور حدیث سے اس طرح کے اشارے ملتے ہیں کہ شیطان وہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے، انسانوں کو گمراہ بھی کرتا ہے، اور اس کا ایک پورا جتھا ہے، اس کی پوری ایک فوج ہے. تو یہ تو قرآن و حدیث سے بھی بات پتہ لگ رہی ہے نا. جیسے وہ قریش سے آ کر میٹنگ کر سکتا ہے، قریش کے سامنے آیا اور اس نے سجیشن بھی دی ایون، تو آج کے دور میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ شیطان ڈیفینیٹلی بہت ایکٹیو ہے. اور ایکٹیو وہ کس کے تھرو ہے؟ میڈیا سب سے بڑا اس کا ویپن ہے. دیکھیں سب سے آسان یہ ہے گانوں کو چینج کر دو، ٹی وی سیریز اور موویز کو چینج کر دو، ان میں فحاشی، اریانی، سیٹینک چیزیں ڈالنا شروع کر دو، سیٹینک سمبلز ڈالنا شروع کر دو. اب دیکھیں یہ سمبل جو ہے ان کا مقصد کیا ہے میرے نزدیک؟ سیٹینک سمبل جو ہے یہ ایک ہڈن میسیج ہوتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں نہیں فیشن کے لیے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان سمبلز کو دیکھ کر یوتھ کرتے ہیں سرچ ان چیزوں کو، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں. جب وہ سرچ کرتے ہیں، وہ سرچ کرتے کرتے پتہ نہیں کہاں نکل جاتے ہیں، وہ سیٹنزم کو پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور سیٹنزم کو پڑھتے پڑھتے این ممکن ہے وہ انسپائر بھی ہو جائیں سیٹینک چیزوں سے، کیونکہ یہ بہت زیادہ گلیمرس اور بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ہیں جو دماغ کو بہت خراب کرتی، کھر دماغی ہے. گوروں میں تو اتنا سیٹنزم کامن ہے، اتنا سیٹنزم کامن ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یعنی دا کائنڈ آف سانگس، یہ جو میوزک انڈسٹری ہے اللہ معاف کرے، ہپ ہاپ، ریپ، وہ تو خود اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں اس بات کا کہ ہم نے تو اپنی سول کو سیل کر دیا ڈیول کو. میرلن مینسن جو ہے اللہ اسے ہدایت دے، جو بدبخت، وہ جس طرح کے گانے بناتا ہے اور جس طرح کا وہ شکل و صورت دھار کے آتا ہے، پھر اس کے جو کانسرٹس ہوتے ہیں، لوگوں نے باقاعدہ گواہیاں دی کہ ہمیں ڈیمونک پریزنٹس وہاں فیل ہوتی ہیں. ان کے کانسرٹس پورے ریچولز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی کانسرٹس جو ہے وہ ان کی ویڈیوز، ریشنل بلیور ایک چینل ہے، ریشنل بلیور بڑا اچھا چینل ہے، وہ دکھاتا ہے ان کے سیٹینک جو کانسرٹس ہوتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتا ہے وہ. تو کبھی آپ جا کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنا ایویڈنٹ، لٹرلی پکار رہے ہیں شیطان کو کہ شیطان سے مدد مانگی جا رہی ہے اور گاڈ کو ڈیفائی کر رہے ہیں ان کانسرٹس میں. ٹھیک ہے، تو سیٹنزم بہت کامن ہے آج کے دور میں، اور سیٹنزم سے ہی LGBTQ موومنٹ ہے، اسی سے ہی یہ جو سیکشل فریڈم کی موومنٹ ہے جو کہ ویسٹ چلا رہا ہے اور زور و شور سے چلا رہا ہے، اور اسی موومنٹ سے فیملی سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے. ہماری یوتھ کو شادیوں سے ہٹایا جا رہا ہے، شادیوں سے ہٹا کے جو ہے لیو ان ریلیشن شپس کی طرف لایا جا رہا ہے، فرینڈز ود بینیفٹ کے کانسیپٹس کی طرف لایا جا رہا ہے. گندی غلیظ گھٹیا موویز بنائی جا رہی ہیں جو یوتھ کا دماغ خراب کریں، ان میں امورالٹی کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے دماغ میں امورالٹی کا سیڈ جو ہے وہ بیج بویا جائے. اسی طرح جو گیمیں ہیں وہ ڈارک سے ڈارک ہوتی جا رہی ہیں، نائٹ میئرز آتے ہیں یوتھ کو وہ گیمیں کھیل کے. ظاہر ہے جب آپ ڈارک گیمیں کھیلیں گے تو پھر نیگیٹو تھاٹس ہی آئیں گے نا، پھر نائٹ میئرز ہی آئیں گے. ایسے ایسے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، کتنے کامن ہو چکے ہیں. اب ٹو بی آنیسٹ ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کیا حل دیں، سوائے اس کے کہ بھائی انہیں نہ کھلائیں یہ چیزیں. اس کے علاوہ ہم کیا حل دیں؟ مدرس آتی ہیں بتاتی ہیں میرا بچہ جو اس کو بہت ڈارک تھاٹس آتے ہیں. تو دیکھیں ڈارک تھاٹس اسی لیے آتے ہیں نا کیونکہ وہ دیکھ کیا رہے ہیں، وہ کھیل کیا رہے ہیں.
तो दे शुड गेट अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, दीज आर वेरी डेंजरस थिंग्स. अभी का मीडिया बिल्कुल इनोसेंट नहीं है. मेरे दौर में हम कह सकते थे कि चलो कोई इनोसेंट चीज़ें भी नज़र आ जाती हैं. अभी तो प्योर सैटेनिक इंडस्ट्री फुल एक्टिव है और इस लेवल पे एक्टिव है कि आप सोच नहीं सकते. तो बहरहाल ये हमें चीज़ें सिंबल्स में नज़र भी आती हैं उनकी, जैसे ये आई ऑफ हॉरस सिंबल, वन आई सिंबल, फिर ये वाला सिंबल बहुत कॉमन है. और म्यूज़िक इंडस्ट्री आपके सामने, उसमें ये कितना ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना, ये वाला सिंबल. तो मैं आपको सेटनिज़म को इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसका भी बहुत गहरा ताल्लुक़ फितना दज्जाल के साथ है. और सेटनिज़म के थ्रू जो एजेंडा है मेन, वो है लोगों को गॉड से दूर करना. देखिए, जितना वल्नरेबल एक शख्स को बना देंगे, एक यूथ को, कि वो गॉड से दूर हो गया. और गॉड से दूर कैसे होगा? सैटेनिक वैल्यूज़ को फॉलो करके, इमोरलिटी को फॉलो करके. आप मुझे बताएं, जितनी गालियां आजकल मूवीज़ में दी जाती हैं, आज से 20 साल पहले थी. इस पर रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं लोगों ने कि जितनी गालियां आम हो चुकी हैं मूवीज़ में, वो कभी भी नहीं थी. इवन बॉलीवुड आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उसमें गंदी गालियां होंगी. बॉलीवुड की टीवी सीरीज़ में गालियां शुरू हो गई, उनकी मूवीज़ में गालियां शुरू हो गई. गोरे तो पहले से देर थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा एफ वर्ड्स और ये स्लैंग बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है. फिर ये जो टीन मूवीज़ हैं, जो हमारे नौजवान देख कर बड़े होते हैं, अमेरिकन पाई टाइप टीन मूवीज़ हैं, आप देखिए वो पूरी सैटेनिक इंडस्ट्री है, सैटेनिक पूरा लाइफस्टाइल उसमें दिखाया हुआ है, ठीक है ना. और टीन्स के मॉरल्स को ख़राब किया जाता है. तो जितना आप टीन्स के मॉरल्स को ख़राब करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि दज्जाल के लिए वो बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाएगी वो जनरेशन, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वीक जनरेशन, डिवाइड ऑफ एनी मॉरल्स, एनी डिसिप्लिन. और आप देखें कि सेटनिज़म का एक ये भी एजेंडा है कि मैन को फेमिनिन बनाना है, मस्कुलिनिटी को हिट करना है और फेमिनिन वीक मैन क्रिएट करने. क्योंकि आपको पता है कि मैन जो है उनको अल्लाह ताला ने एक स्ट्रेंथ दी है. और आज आपने देखा है कि अल्लाह माफ़ करे, वेस्ट में तो उन्होंने जो टीन्स के साथ कर दिया ना, जो बॉयज़ के साथ उन्होंने कर दिया, जितना फेमिनिन उन्होंने उन्हें बना दिया, तो दिल भी रोता है देख के. और ये ज़ाहिर है दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी यूथ को भी बचाए और उनको भी बचाए कि किस तरह से जो है वो ये एजेंडा एक ओवर पावर कर रहा है, अल्लाह माफ़ करे, पूरी दुनिया को. बहरहाल इंशाल्लाह होप है बहुत ज़्यादा, ऑल्दो ये डरने की चीज़ें हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों का सोचना है. द काइंड ऑफ थिंग्स दे आर वॉचिंग, इवन यूट्यूब सेफ़ नहीं है. डार्क वेब कितना कॉमन है यूथ में, मैं आपको बता नहीं सकता. इस पर सबसे ज़्यादा बात अफ़ान कैसर, डॉक्टर अफ़ान नाम है गालिबन, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, वो बहुत बात करते हैं कि आपके छोटे बच्चे, 8 से 14 साल के बच्चे, वो डार्क वेब में घुसे हुए हैं. आपको एहसास भी नहीं होगा कि वो डार्क वेब में कैसे घुसे हुए. ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप पे उन्हें डार्क वेब में घुसाने वाले. और सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं हमारी यूथ में, क्योंकि वो चीज़ें इतनी डिप्रेसिंग हैं, वो जो चीज़ें वो देख रहे हैं, वो जो क्लिप्स वो देख रहे हैं, वो जो टास्क उन्हें मिल रहे हैं. तो इसलिए इट्स अ वेरी डेंजरस वर्ल्ड आउट देयर. और एक और बात भी मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे सैटेनिक ग्रुप्स हैं, अल्लाह माफ़ करे, FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया था. FIA ने हमारी मीटिंग अरेंज की, हम तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की, और ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल बात है, बट मुझे इजाज़त है बताने की, इसलिए मैं बता रहा हूँ. उन्होंने कहा स्प्रेड करें इसको, अवेयरनेस को. FIA ने हमें कॉन्फिडेंस में लिया और हमें प्रूफ के साथ प्रेजेंटेशन दी कि आपकी नौजवान नस्ल सैटेनिक ग्रुप्स में इन्वॉल्व है, मुसलमान पाकिस्तानी, और वो सैटेनिक ग्रुप्स उनको कुरान की बेहुरमती करने को कहते हैं. और इतनी वो गंदी चीज़ें, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या करने को कहते हैं उन्हें. और डेयर्स दी जाती हैं, और व्हाट्सएप पे वो तस्वीर शेयर करते हैं यूथ की, हमने कुरान के साथ ये किया, हमने कुरान के साथ ये किया. और वो इतनी फजूल और गंदी डेयर्स होती हैं कि मैं यहाँ मेंशन नहीं कर सकता. एंड वी वर एब्सोल्युटली शॉक्ड. अच्छा, हमने कहा कि ये इतना कॉमन नहीं होगा. हमने कहा अच्छा ये बताएं कि कितने नौजवान आपने जो है इस केस में पकड़े हैं. उन्होंने कहा सिर्फ इस मंथ में, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर की बात है, उन्होंने कहा अली भाई सिर्फ इस मंथ में 180 केसेस लाहौर से हमने पकड़े. 180 नौजवान जिन्होंने ये डेयर्स किए, और वो कुरान की बेहुरमती की डेयर्स थी. प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिलीज़, अपनी फैमिलीज़ को स्ट्रॉन्ग करें. यूथ, ये 180 जो लोग थे, हमने पूछा ये इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है, ये क्यों गए इस तरफ. तो सबसे बड़ी वजह निकली कि वो एज अ फैमिली दे वर वीक. पेरेंट्स की लड़ाइयाँ, वेरी सैड. इसी तरह बच्चों को टाइम ना देना, ठीक है, इसी तरह बच्चे को बहुत ज़्यादा दबाना,
اور جو ہے نا اس کو مطلب سانس بھی نہ لینے دینا, اور اس کو مدرسے میں ڈال دیا اور مدرسے میں اس کو مار پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ ریبیلین میں اس طرف چلا گیا. اس طرح کی سٹوریز تھی. تو دیکھیں آج آ کے ریکویسٹ میں یہ کروں گا, پلیز اپنی فیملیز کا خیال رکھیں اور اسٹرانگ فیملی بنائیں. ہسبینڈ وائف کا اسٹرانگ ریلیشن بہت ضروری. اپنے ڈفرینسز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں اور اپنے بچوں پہ رحم کریں. ایسے بچے ولنریبل ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ کی لڑائیاں ہوں, ٹھیک ہے نا, جو گھروں میں سکون نہ دیکھیں, اور ظاہر ہے کہ جن کے ماں باپ انہیں توجہ نہ دیں, وہ پھر ان کے ہتھے چڑھتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, لڑکی بن کے فیک آئی ڈی بنا کر یوتھ کو ٹریپ کرتے ہیں, اور یوتھ آپ کو پتہ ہے کہ فوراً ہی پھر وہ لڑکی سمجھ کے بات چیت شروع کر لیتے ہیں. پھر ان کی پکچرز لیتے ہیں, وہ انہیں اپنی پکچرز بھیجتے ہیں, نوجوان فضول پکچرز, اور پھر انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ ہے اصل میں ٹریپ کے طریقے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہم تمہاری پکچرز آؤٹ کر دیں گے, ہمیں جوائن کرو, اور پھر مجبوراً ان کو ان کا حصہ بننا پڑتا ہے. یہ میں آپ کو اتھینٹک FIA کی باتیں بتا رہا ہوں, یہ کوئی کانسپریسی تھیوریز نہیں ہے, اور چونکہ مجھے اجازت ملی ہوئی ہے ان سے کہ آپ نے بتانا ہے, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ادروائز یہ بہت ہائیلی کانفیڈینشیل باتیں تھیں. تو دس از دی کائنڈ آف ٹریپس جو آج کل ٹویٹر جو ایکس جس کا اب نام ہے, سب سے زیادہ آپ حیران ہو جائیں گے, سب سے زیادہ گند یعنی پورنوگرافک کنٹینٹ ٹویٹر پہ. یہ بھی ہمیں انہوں نے بتایا, سب سے زیادہ گند ٹویٹر پہ. اور حیران کن بات, میں تو سمجھتا تھا ٹویٹر بڑا کلین پلیٹ فارم ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پر گند ہے, اور سب سے زیادہ ٹریپ بھی وہاں سے کیا جاتا ہے ٹویٹر کے تھرو, اور پھر واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے. تو دیز آر ریئل تھنگس, اس لیے اپنی حفاظت کریں. لاسٹ کچھ چیزیں, انشاءاللہ یہ 2 حصوں میں لیکچر تقسیم ہوگا کیونکہ بڑا لیکچر ہے. انڈرسٹینڈنگ دا پلرز اینڈ ایتھوز آف ماڈرن سویلائزیشن, یہ بھی فتنہ دجال کو سمجھنے کے لیے دیکھیں بہت ضروری ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا انسان گاڈ لیس ہوتا جائے گا, گاڈ سے دور ہوتا جائے گا, وہ فتنہ دجال کے لیے ولنریبل ہوتا جائے گا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ تمام جو میں نے پلرز دکھائے, سروائیول آف دا فٹسٹ, مائٹ از رائٹ, مٹیریلزم, کٹ تھروٹ کمپٹیشن, انڈیویجولزم, کیپٹلزم, سیکولرزم, مورل ریلیٹیوزم, اس وقت ہم اس سسٹم میں سانس لے رہے ہیں. یہ تھیوریز اور آئیڈیالوجیز ہر جگہ سے ہم پہ مسلط کی جا رہی ہیں, موویز کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹس کے تھرو, ٹی وی سیریز کے تھرو, اور سبلیمنل سائیکالوجی پہ کبھی آپ سرچ کریں, اتنی خطرناک یہ چیز ہے کہ وہ اس فریکوینسی پہ میسج دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا ہے, لیکن آپ کا انکانشیس اس میسج کو پک کر لیتا ہے. سبلیمنل سائیکالوجی از اباؤٹ دی انکانشیس مائنڈ. آپ کا مائنڈ 95% انکانشیس اور سب کانشیس پارٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک فیکٹ ہے سائیکالوجی کا. 5% آپ کے کنٹرول میں, 95% آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ایک خاص فریکوینسی پر میسج ہوتا ہے جو آپ پک نہیں کرتے, سبلیمنل میسیجز ہوتے ہیں, لیکن آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے. جب آپ کا انکانشیس پارٹ آف برین اس کو پک کر لیتا ہے تو وہ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی جاتی ہے چیز. دس از ہاؤ دے آر ٹرائنگ ٹو برین واش دا یوتھ. فار ایگزامپل سمپل ایک سبلیمنل میسج آپ کو جو ہے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. دیکھیں ایک مووی ہے, اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے ایک ٹرین کا سین دکھایا کہ ہیرو ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اور ٹرین کا جو سین ہے وہ شروع کیسے ہو رہا ہے, کیمرہ کہاں سے آ رہا ہے, ایک عورت نے سکرٹ پہنا ہوا ہے, اس کی ٹانگوں سے کیمرہ شروع ہو رہا ہے, اور اس کی ٹانگوں سے اٹھتا ہوا ہیرو کے چہرے تک کیمرہ جا رہا ہے. اب دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے کہ یہ تو آرٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ آرٹ نہیں ہے, یہ پورا ایک میسج ہے. اور وہ میسج کیا ہے, بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس کا فلم سے کوئی تعلق نہیں ہے, ایک سبلیمنل میسج ہے. فاسٹ اینڈ دا فیوریس, ٹھیک ہے, اس کا پوسٹر ہے, سبلیمنل میسج ہے. وہ ہیرو کھڑا ہوا ہے ڈمبل مسل شسل بنا کے, چین شینز پہن کے گاڑی کے سامنے, 3 لڑکیاں رائٹ پہ کھڑی ہیں, 3 لڑکیاں لیفٹ پہ کھڑی ہیں, سبلیمنل میسج ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے کیا میسج دیا جا رہا ہے, تو اور بھی بہت ڈیٹیل میں. تو یہ چیزیں ہمیں سبلیمنلی ہر جگہ ٹی وی سیریز میں, موویز میں نظر آتی ہیں, اور آ جا کے ہمارا جو مسلمان بچہ ہے وہ انہی عقائد و نظریات کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے. یعنی نام سے ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارے اندر کیپٹلزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, سیکولرزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور مورل ریلیٹیوزم کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آپ کا جو ماڈرن بچہ ہے جو یہ لبرل اداروں میں پڑھ رہا ہے, جن کے میں نام نہیں لوں گا, بہت سی لبرل یونیورسٹیز ہیں لاہور میں, آپ کو پتہ ہے, اگر وہ دین نہیں پڑھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو دین نہیں سکھایا ہوا ہے تو 100% جو ہے وہ مورل ریلیٹیوزم کا شکار ہوگا. مورل ریلیٹیوزم یہ ہے کہ وہ کہے گا سارے ہی ٹھیک ہیں, اور وہ اس بات کا قائل ہو جائے گا کہ دیکھیں کسی کو نہ دعوت دینی چاہیے, جو کر رہا ہے اسے کرنے دو, آپ کو کیا تکلیف ہے. دیٹ از مورل ریلیٹیوزم, کہ مورالٹی از ریلیٹیو,
LGBTQ بھی ٹھیک ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دو لوگ اگر مرد آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں, لیسبین کپل اگر شادی کرنا چاہتا ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تو آپ کا جو ماڈرن اداروں کا بچہ ہے وہ یہ والا مٹیریل ہے انفارچونیٹلی. اور یہ ایک دم سے نہیں ہوا ہے, اس کے پیچھے پوری ذہن سازی ایجوکیشن سسٹم کے تھرو کی گئی ہے. ہمیں عبداللہ سے عبد السیلف بنایا گیا ہے ہمارے بچے کو, عبداللہ فرام عبداللہ ٹو عبد السیلف. اور اس کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. جسٹ ٹو نیم ون بک, ایکسیلنس وداؤٹ اے سول, ہیری آر لیوس کی کتاب ہے, ہارورڈ کالج کا ڈین ہے, ریٹائرڈ ڈین. اس نے ایکسیلنس وداؤٹ اے سول میں بات کی ہے کہ آپ کے جو تعلیمی ادارے ہیں, جو لبرل ایجوکیشن ہے, وہ آپ کی سول سنیچ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت کنٹروورشل ہوئی یہ کتاب کیونکہ اس نے اتنا کلیم کر دیا بڑا, لیکن بات تو صحیح ہے اگر اس کو دیکھا جائے. تو ہمارا بچہ یقین کریں دین سے اتنا دور جا رہا ہے کہ ریئل اسلام اب اس کے سامنے آئے گا نا تو وہ ریجیکٹ کر دے گا. یہی دجالیت ہے. ابھی آپ دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک آئے ہوئے ہیں, انہوں نے 2-4 اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہیں, آگ مچ گئی, پاگل ہو گئے لوگ, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ بھائی عورت جو ہے وہ بغیر پردے کے ٹی وی پہ نہیں آ سکتی. یہ تمام اسکالرز کا اجماع ہے, لیکن چونکہ یہ بڑے عرصے سے ہم نے نہیں بات سنی, آگ مچ گئی, یہ کیا کہہ دی, اتنی ایکسٹریم بات. پھر کہہ دیا کہ جی 20 منٹ کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھے عورت کو میک اپ میں اور ہلچل نہ مچے. اب وہ ان کی لینگویج تھوڑی ایسی ہے, ٹپوری لینگویج جسے کہتے ہیں, ممبئی کی لینگویج. تو وہ لینگویج ذرا ایسی ہے کہ تھوڑا سا ظاہر ہے غلط میسج چلا گیا, لیکن اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جو کہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ بھائی اگر آپ کے سامنے میک اپ میں سج بن کے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کو کچھ فیل نہیں ہو رہا ہے تو یو شوڈ ہیو یور سیلف چیکڈ اپ. یہ ہے بیسکلی ان کا مدعا. تو اس پہ جو ہے ایک آگ مچ گئی, کہرام مچ گیا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. بھائی اصل اسلام یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے کیوں کہا نظریں جھکاؤ؟ اگر عورت سے کوئی خدشہ نہیں ہے تو پھر کیوں اور مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نظریں جھکاؤ اور اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو؟ وہ اصل میں اتنی عرصے سے بات نہیں ہوئی. کسی نے پوسٹ شیئر کی تھی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے نا پاکستانی معاشرے کی سرجری کر دی ہے وداؤٹ اینستھیزیا, تو اب جو ہے ہمیں برداشت نہیں ہو رہا. وہ اتنے اسٹریٹ فارورڈ ہیں, 2-4 باتیں ایسی کر دی ہیں کہ ہضم ہی نہیں ہو رہی, یہ کیا بات کر دی. تو یہی بات ہے. دیکھیں ہم اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں چیزوں کو لے کے, اتنا ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں کہ جب ریئل اسلام سامنے آتا ہے ہم انکار کر دیتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہماری بچیاں اس لیول پہ اگر مائنڈ نہ کریں, فیمنزم اس لیول پہ سرحد کر چکی ہے کہ نبوی احادیث آئیں گی وہ انکار کر دیں گی. ان کے سامنے جب آئے گا کہ شوہر کو اوبے کرنا چاہیے, اوبیئنگ از اے ویری نیگیٹو ورڈ, یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل وائل ٹاکنگ ٹو فیمیل اسٹوڈنٹس. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ہم 100 بار سوچتے ہیں اوبیڈینس کا ورڈ یوز کرنے سے پہلے کہ بھائی یہاں تو آگ لگ جائے گی اگر ہم نے یہ کہہ دیا مرد کی اطاعت جو ہے وہ واجب ہے, حدیث ہے. تو دیز آر دا سارٹ آف ٹائمز وی آر لیونگ ان کہ اتنا ڈیسینسٹائز اور اتنا زیادہ برین واش کر دیا گیا ہے, ہماری بچیوں کو ڈرا دیا گیا ہے, مرد کے بارے میں ڈرا دیا گیا ہے, مرد جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے, آل مین آر پگز, مین شوڈ ڈائی. آپ کو پتہ ہے جو ریڈیکل فیمنزم ہے وہ تو اب یہ ہے نا کہ آل مین آر پگز اور مین ہونے ہی نہیں چاہیے, اس لیول پہ, ایکسٹریم لیول پہ ہے. تو ایسی موویز بن رہی ہیں. سروگیسی, ایک لیسبین کپل ہے, وہ کہتے ہیں جی شادی کی کیا ضرورت ہے, سپرم بینک جاتے ہیں, ایک سپرم پکڑتے ہیں, سروگیسی کرواتے ہیں. سروگیسی ہوتا ہے کسی کا ووم ہائر کریں, آپ کو اپنا ووم ظاہرہ دینا بھی نہیں پڑے گا, کسی کا ووم ہائر کریں, اس کو پیسے دیں, اسی میں جو ہے ایمبریو رکھوائیں, بچہ ہو جائے گا, وہ بچہ آپ کا, پیسے دیں سپرم بینک کو, بچہ ہمیں چاہیے. تو مین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پر موویز بن رہی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ذہن سازی یہیں سے شروع ہوتی ہے نا. 20 سال پہلے LGBTQ پہ کچھ چند ایک موویز بنتی تھی, ہم کہتے تھے یار یہ ایسے ہی ہے, یہ کہاں ریئل ہو سکتا ہے. ہو گیا ریئل کہ نہیں ہو گیا, بل پاس ہو گیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو سروگیسی اور یہ جو اس طرح کے کپلز دکھائے جا رہے ہیں اور انسیسٹ کی طرف بھی لایا جا رہا ہے ہمارے یوتھ کو, اور وہ انسیسٹ کتنا بڑا گناہ ہے آپ کو پتہ ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو بس ایسے ہی دکھا رہے ہیں. اللہ معاف کرے اگر ہم نے دعویٰ نہ کیا, اگر ہم نے ان فتنوں کو نہ سمجھا تو 20 سال بعد آپ دیکھیں گے پھر ہم دیکھ رہے ہوں گے وہ چیزیں کامن ہو چکی ہوں گی. تو بہرحال جسٹ ٹو وائنڈ اپ یہ چیزیں, اور اگر آپ دین کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں پھر آپ کو یہ ڈوز جاری ہے, ریسٹ ایشورڈ. یونیورسٹیز میں بھی یہی ڈوز جاری ہے, آپ کو میڈیا کے تھرو بھی یہی ڈوز جاری ہے, ہر جگہ سے آپ کو یہ ڈوز جاری ہے, اور پھر آپ یہی پروڈکٹ بنیں گے. جیسے کچھ چیزیں اب بہت اچھی, میں ایک اسکالر کی آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی کہ سیکریٹ سسٹم آف ٹائم ورسز دا سیکولر سسٹم آف ٹائم.
دجال کا جو سسٹم آف ٹائم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم ہے، اور اللہ کا بنایا ہوا ٹائم سیکرڈ سسٹم آف ٹائم ہے۔ اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ آپ کا بچہ پہلے کوکا کولا میں مینیجر لگے یا پیپسی میں مینیجر لگے اور پھر اس کی شادی ہوگی۔ یہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کا بنایا ہوا ایک رول ہے۔ سیکولر سسٹم آف ٹائم نے آپ کو گھول کر پلا دیا ہے کہ آپ ڈگری کے بغیر جاب نہیں کر سکتے، ڈگری کے بغیر پیسہ نہیں کما سکتے، آپ کو 16 ایئر آف کالج کرنا ہی کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ 25-26 سال پہلے ایجوکیشن کرنا ہے، پھر آپ کی شادی ہوگی۔ اللہ رسول نے کوئی لمٹ نہیں لگائی۔ اب اس سیکولر سسٹم آف ٹائم کو ہم اتنا زیادہ عادی ہو چکے ہیں کہ ہم نے فرض سمجھ لیا ہے، وہی سے بھی زیادہ فرض سمجھ لیا ہے، قرآن و حدیث سے بھی زیادہ، کہ نہ، بچے کے بعد ڈگری نہیں ہے، جاب نہیں ہے تو نکاح نہیں اس کا کرنا، شادی اس کی نہیں کرنی۔ ہاں، چاہے اس کا ایمان برباد ہو، چاہے وہ جو ہے نا 7-8 افیئرز بنائے اس سے پہلے، چاہے وہ جو مرضی دیکھتا پھرے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم وہی کریں گے جو سیکولر سسٹم آف ٹائم کہتا ہے۔ اور یہی ماسٹر پلان ہے دجال کا، کہ لوگ سیکولر سسٹم آف ٹائم میں ایسے گھر جائیں، ایسے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ وہ فطرت سے دور جاتے جائیں، فطرت سے دور جاتے جائیں۔ اور فطرت یہی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو اور جب بچے کی آپ نیڈز دیکھیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دار بچہ، دیکھیں وہ چیز بھی درست ہونے والی ہے نا کہ پیرنٹنگ بھی ایسی کریں پھر شروع سے کہ اس کو اتنا ذمہ دار بنائے کہ اس کی شادی کی جا سکے انشاءاللہ جلد ایج میں، ایسا نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بوائے ہو اور اس کی شادی کر دی جائے، تو یہ چیز بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال لیکن فائدے ہی ہیں جلدی شادی کے۔ اسی طرح یہ کہیں نہیں ہے کہ پہلے وہ 16 ایئر کے ایجوکیشن کرے پھر پیسے کمائے۔ جیوز تو اس سسٹم کو فالو نہیں کر رہے، حالانکہ پوری دنیا کو یہ سسٹم دینے والے وہ ہیں، لیکن اس سسٹم کو وہ خود فالو نہیں کر رہے۔ 25-26 سال میں ان کا بچہ تو سی ای او ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے ینگ سی ای اوز ہیں سارے جوز ہیں، لسٹ نکال کر دیکھ لیں، کیونکہ وہ شروع سے اس لائف سٹائل پہ بچے کو لے کر جاتے ہیں، شروع سے اس پر گروم کرتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ میرے پاس مثال ہے، میرے دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، پرائیویسی کی وجہ سے ظاہر نام نہیں لے سکتا، تو ان کا بیٹا ہے، ابھی اس کی عمر 22 سال ہے۔ 18 سال کا جب وہ تھا انہوں نے اس کی شادی کر دی، اور اس کی گرومنگ بھی ایسے کی تھی، وہ ذمہ دار ہے۔ 18 سال میں ہی واز میکنگ ہیل لاٹ آف منی۔ 18 سال کی عمر میں بیکاز آف لینگویجز، اس کو عربی آتی تھی، انگلش آتی تھی اور اردو، انگلش بہت فر کیونکہ یو کے رہ کر آیا ہوا تھا، تو انگلش کی بیسس پہ ہی گاٹ اے جاب آن لائن، امریکن ایک کمپنی تھی، اس میں سیلز کی کوئی جاب تھی، حلال جاب تھی، وہ اس نے کی اور بہت پیسے کمائے، اور میرے خیال ابھی بھی ہے۔ اس جاب کی بیسس پہ اس کی شادی ہو گئی۔ اے لیول اس نے کر لیا، اے لیول میں اس نے اچھا سکور کیا سائیکالوجی میں، اور ماشاءاللہ اب اس کے 2 بچے ہیں۔ اب وہ 22 سال کا ہوا ہے تو اس نے کچھ ظاہر ہے اپنے سکلز بلڈ کیے، عربک بہت پکی کر لی ان 4 سالوں میں، کچھ ڈپلوماز کر لیے بہت اچھے بڑے یوزفل، اور مدینہ یونیورسٹی میں اپلائی کر دیا۔ مدینہ یونیورسٹی میں اس کا ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ، اسکالرشپ پر ہوا ہے، جو بہت مشہور سعودیہ کی یونیورسٹی ہے۔ وہاں پر اس کو فلیٹ بھی مل گیا، اور وائف کو بچوں کو فلیٹ میں لے کر جائے گا۔ 22 سال کی عمر میں شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں، پیسے اس نے کما لیے ہوئے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں جا کے آرام سے عالم بنے گا، کوئی اس پہ بوجھ نہیں ہے کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، پیرنٹس کا کوئی بوجھ، کچھ بھی نہیں، آرام سے عالم بنے گا وہاں جا کے۔ میں نے اس سے بات کی، کہتا کہ علی بھائی عالم بننے کے بعد میرا شوق ہے میں نے سائیکالوجی میں کچھ کرنا، کیونکہ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو عالم بھی ہوں اور سائیکالوجی بھی پڑھے ہوں۔ آپ دیکھیں 28-29 سال کی عمر میں وہ ایک عالم ہوگا، سائیکالوجی کا نالج انشاءاللہ اسے ہوگا، اور میری کیلکولیشن کے مطابق 5 بچے انشاءاللہ تعالی اللہ اور دے، اور ہو سکتا ہے 2 شادیاں بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ 28 سال کی عمر میں یہ پروڈکٹ آپ مجھے دکھا دیں، لیکن ممکن ہے، کرنے والے کرتے ہیں، اور وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو سیکرڈ سسٹم آف ٹائم کو فالو کرتے ہیں، ہو سکتا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ بات یہ چیز میں سمجھاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم بس اگلی کلاس میں باقی چیزیں ڈسکس کریں گے۔ یہ جو 4 لیئرز آف دجال ہیں، دیکھیں یہ لیئرز نیسیسریلی حدیث میں نہیں ہیں، لیکن حدیث میں ان لیئرز کے اشارے ملتے ہیں کہ دجال کو پہچاننے کے لیے کچھ لیئرز کو پہچاننا ضروری، وہ ان لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا، کوئی ایس سچ حدیث میں نہیں ہے لیکن اشارے ملتے ہیں۔ لیئر آف مس انفارمیشن، مس انفارمیشن کیا ہوتا ہے؟ سچ کے ساتھ جھوٹ کا مکسچر، ٹھیک ہے، اور زیادہ تر جھوٹ، سچ بھی ہوتا ہے لیکن جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ اب لیئر آف مس انفارمیشن میں یہ ازمز اور سکزمز آتے ہیں، جو دجالی ازمز اور سکزمز ہیں، جیسے فیمنزم کین اپیل ٹو یو،
بیکاز اسپیشلی اگر آپ کو کوئی مرد ڈسا ہوا ہے تو فیمنزم ول ریئلی اپیل ٹو یو، کیونکہ اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں. اچھی باتوں سے مراد ہے کچھ اوتھینٹک باتیں یا کچھ جینون ایشوز لے کر آتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو سچ ہے، لیکن باقی جو زارا ہے وہ دجل ہے. دجل سے مراد ہے مس انفارمیشن ہے اور دھوکے کی باتیں اور دھوکے کی طرف لے جانے والی موومنٹ ہے. کیونکہ ان شارٹ فیمنزم ول لیڈ یو ٹو الحاد، ایتھیزم. زیادہ تر فیمنسٹ جو ہوتی ہیں وہ ایتھیزم کی طرف چلی جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ رسول کو بھی چیلنج کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح لبرلزم پورا دجل ہے. اس میں کچھ ٹھیک ہے، اچھی باتیں ہوں گی، کچھ اوتھینٹک باتیں بھی ہوں گی، لیکن دجل ہے. تو جتنے ازمز اور اسکزمز ہیں ماڈرن وہ دجل ہیں. تو یہ لیئر آف مس انفارمیشن ہے اف یو وانٹ ٹو ریکگنائز ہم. اور اس کا اینٹی ڈوٹ میں نے آگے لکھا ہوا ہے قرآن اور حدیث. اپنے بچے کو قرآن اور حدیث کا نالج دیں تاکہ وہ ان لیئرز کو پہچان لے، تاکہ اس کو پتہ لگ جائے کہ ٹھیک ہے یہ باتیں ہیں لیکن ان میں دجل موجود ہے، اور جو قرآن حدیث کی ٹھوس باتیں ہیں وہ ہمارے لیے سسٹم کی باتیں. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ، یہ کیا ہے؟ سائنٹیفک ایسا نالج اس کے پاس ہوگا جیسے بارش، وہ جہاں چاہے گا بارش کا حکم دے گا، بارش ہو جائے گی. اریگیشن جہاں چاہے گا اریگیشن، آرٹیفیشل اریگیشن آج کل آپ کو پتہ ہے بہت. تو اس طرح کی چیزیں. تو آج کے دور میں نے اپنے خود کلاس فیلوز کو دیکھا، اللہ انہیں ہدایت دے، GIK سے پڑھے، ساؤتھ کوریا گئے، جرمنی گئے ماسٹرز کرنے، واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے اور یہ تبلیغی بھائی تھے. جب گئے تھے تو سر پر ٹوپی تھی اور شلوار قمیض میں تھے، اور تبلیغی جماعت کے لوگ تھے جو مجھے نماز کے لیے بلایا کرتے تھے. واپس آئے تو ایتھیسٹ تھے. کیا ہوا؟ واٹ ہیپنڈ؟ جب وہ ایک دم فلاسفیز پڑھیں جو ایک آپ کو پتہ ہے ویسٹرن سائنسز ہیں، جیسے فروئڈ کو اگر آپ پڑھ لیں وداؤٹ اسٹڈنگ عقیدہ، اف یو اسٹڈی فروئڈ دیر آر مینی چانسز کہ آپ مذہب سے تو جائیں گے، گاڈ سے بھی جائیں گے. سیگمنٹ فروئڈ کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ جو ہے وہ ظاہر ہے جان لاک کو پڑھ لیں، فادر آف لبرلزم، جو آپ پڑھیں گے IR کی ڈگری کریں گے، لبرلزم پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کریں گے، جان لاک کو پڑھنا پڑے گا. اور اگر آپ عقیدہ نہیں پڑھے ہوئے اور جان لاک کو پڑھ لیں گے تو دیر آر ہائی چانسز کہ آپ یو ول ٹرن آؤٹ ٹو بی این ایتھیسٹ. ایڈم اسمتھ کو آپ پڑھ لیں گے جو کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا ڈگری کرتے ہوئے، تو دیر آر ہائی چانسز یو ول بی این ایتھیسٹ. ڈاروین کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی، ایوولوشنسٹ کی باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی، تو آپ ایک دم سوچیں گے کہ یار یہ باتیں کیا ہیں، ہمیں تو مولویوں نے یہ بتایا ہے لیکن یہ تو یہ باتیں ہیں. تو وہ ایسا دجل ہے اور ایسا بندہ جو ہے نا اس کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے مس انفارمیشن کے تھرو، کہ وہ کہتا ہے یار یہ مذہب تو اللہ معاف کرے فارغ چیز ہے، یہ تو دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں. تو یہ جو سائنٹیفک آ سے ایک آ ہے کہ سائنس سب کچھ ہے، جس کو ہم سائنٹزم کہتے ہیں، جو ایک پورا ریلیجن ہے. دیکھیں ہم سائنس کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ مان لیا جائے. اور آج ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے سائنس کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھ لیا. وہ کہتے ہیں جی سائنس کہے گا تو ہم مانیں گے، سائنس نہیں کہے گا تو ہم نہیں مانیں گے. اس کا رد میں نیکسٹ کلاس میں کروں گا. بہرحال یہ لوگ جو سائنٹزم والے ہیں، جو سائنس سے اتنا متاثر ہیں، یہ تو یوں دجال کے فتنے میں آئیں گے، اللہ معاف کرے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں آپ کو پتہ ہے سائنس تو پھر نیکسٹ لیول کی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا جو سلوشن ہے وہ اوائڈ سائنٹزم، کہ سائنس کو فالو کریں لیکن سائنس کو ایز اے ریلیجن یا ایبسولوٹ ٹروتھ نہ سمجھ لیں. اس کو میں نیکسٹ کلاس میں مزید ایکسپلین کروں گا. تیسری بات، لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن. ایلوژن کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ. اتنا ایلوژنز میں انسان کو ڈال دیا جائے گا، ایکس باکس، PS5، پھر جو امیزون پرائم ہے، پھر جو فٹ بال کی پوری ایک دنیا ہے، لیگز کو فالو کرو، پھر یہ کرکٹ لیگز کو فالو کرو، پھر ان لیگز کو فالو کرو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو. اتنی ایلوژن بندے کو سمجھ نہیں آئے گا میں کروں کیا، اور بندہ جو ہے نا وہ بس انہی چیزوں میں لگا رہے گا. تو اس کا سلوشن جو ہے وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے ڈیفینیشنز، کانسیپٹس کلیئر کریں. مثال کے طور پہ انہیں سکسیس کی ڈیفینیشن سمجھائیں، فلاح کیا ہے، سکسیس کیا ہے. اسی طرح انہیں رزق کی ڈیفینیشن دیں، رزق کیا ہے. اسی طرح انہیں ڈیفینیشن دیں کہ ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے. اسی طرح چوتھا جو لیئر ہے، لیئر آف گلیمر ہے، کہ اتنا گلیمر ہوگا کہ ایک عام آدمی ریزسٹ نہیں کر پائے گا دجال کو. وہ گلیمر کی لیئر میں اتنا زیادہ چھپا ہوگا. جیسے مثال دیتا ہوں، ایلون مسک آئی ڈونٹ تھنک سو دجال ہے، لیکن فار ڈسکشن سیک لیٹس سے وہ دجال ہے. کتنا گلیمر ہے اس کے پاس، کتنی سائنٹیفک آ ہے اس کے پاس. ہمارا پڑھا لکھا طبقہ تو سجدہ کر لے گا ایلون مسک کو، کہے گا ایلون مسک ہی اصل میں چیتا ہے سب سے بڑا. جو ایلون مسک کہے گا وہ دنیا یوں فالو کرے گی. ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈال دینا، یہ ویکسین ٹھیک ہے، یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے، پوری دنیا فالو کرے گی. بل گیٹس
बिल गेट्स एक स्टेटस डाल दे, ये दवाई खाओ, ये दवाई ना खाओ, पूरी दुनिया फॉलो करेगी। क्यों? उसका ग्लैमर है, उसका टेका है, उसकी ऑ है, वाह वाह वाह, बिल गेट्स ने कह दिया। तो ये 4 चीज़ों को मैं डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अल्लाह ताला हमें फितना दज्जाल से महफूज करे, और इसकी दुआ मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। अल्लाह के नबी ने फितना दज्जाल से पनाह मांगने की दुआ भी बता दी हुई है। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्रि व मिन फितनतिल महयाई वल ममाती व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये मैं शेयर भी कर दूंगा। ये हर नमाज में नबी वसल्लम पढ़ा करते थे दुरूद के बाद। इसको आप याद कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बाकी इसका सलूशन डिटेल में सूरह कहफ वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।